ممبر نور پر رونق افروز باوقار علماء کرام، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسولہ الرشید النذیر۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا اس اللہ مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششدہات۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول گرامی وقار محبوب پروردگار، ہم گنہگاروں کے خریدار حضور تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں پیش کرنے کے بعد درود و سلام کا ہدیہ، محبتوں کا خراج، عقیدتوں کے نذرانے، آج کا یہ عظیم الشان روح پرور پروگرام جس میں میں اور آپ شامل ہیں، شریک ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری شمولیت اور شرکت کو قبول فرمائے۔ اس پروگرام کا آغاز، اس کا انعقاد کس مناسبت سے کیا گیا ہے آپ حضرات کو بخوبی علم ہو چکا ہے۔ محترم جناب نبی حسین خان صاحب کی جانب سے اس پروگرام کا آغاز اور انعقاد ہوا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آنے والے سنیچر کو ان کی دختر نیک اختر کا نکاح ہوگا۔ محب گرامی وقار حضرت حافظ و قاری صابر صاحب قبلہ کا حکم ہے کہ میں نکاح کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کو بتاؤں۔ اسی کی مناسبت سے میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جس کا ترجمہ یہ ہے تم نکاح کرو اپنی پسندیدہ عورتوں سے، تم شادی کرو، نکاح کرو ان عورتوں سے جنہیں تم پسند کرو، 2 سے 3 سے 4 سے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں 2 باتوں کا علم ہوگا۔ پہلی تو یہ کہ مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت،
पसंद की शादी का इख्तियार दे रखा। और दूसरी बात ये कि एक आम मुसलमान एक वक्त में 4 मुख्तलिफ औरतों से निकाह कर सकता। अगर अल्लाह ताला ने आपको सेहतो जवानी से नवाजा है, आपके पास मालो दौलत की फरावानी है, अल्लाह ने इस काबिल आपको बनाया है कि 4 ख्वातीन के अखराजात को आप बर्दाश्त कर सकें, उनके नानो नफ़ा और उनकी दीगर ज़रूरियात को आप पूरा कर सकें, तो एक वक्त में आप 4 मुख्तलिफ औरतों से निकाह कर सकते। अब इसके कि मैं निकाह के ताल्लुक से अपनी मालूमात के एतबार से कुछ बातें आपको बताऊं, चंद मसाइल आप समात। आजाद शादी करना, निकाह करना, ये हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत। तो निकाह करना सुन्नत। और कुछ ऐसी सूरतें हैं, कुछ ऐसी हालतें हैं जिनमें आदमी के लिए निकाह करना फर्ज है। कुछ सूरतें ऐसी भी हैं, कुछ ऐसी हालतें हैं जिनमें निकाह करना वाजिब है। कुछ ऐसी सूरतें हैं जिनमें निकाह करना मकरूह है। और कुछ ऐसी सूरतें हैं, कुछ ऐसी हालतें हैं कि उन हालतों में आदमी के लिए निकाह करना हराम है। अब इनमें से हर एक का बयान आप समाप्त करें। अगर किसी आदमी के पास शादी के बाद, निकाह के बाद अपनी बीवी का महर और नानो नफका अदा करने की ताकत और कुदरत है, और उसे इस बात का यकीन है कि अगर वो निकाह नहीं करेगा तो बहालत तजर्रुद निकाह ना करने की सूरत में वो ज़िना जैसी मासूमियत में मुब्तला होगा, उससे ज़िना जैसा अजीम गुनाह वाक़ई हो जाएगा, तो ऐसे आदमी के लिए निकाह करना, शादी करना फर्ज है। और अगर किसी के पास शादी और निकाह के बाद अपनी बीवी का महर और नानो नफका अदा करने की ताकत और कुव्वत है, और उसे इस बात का अंदेशा है, इस बात का खदशा है कि अगर वो निकाह नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा, तो ज़िना जैसी मासियत में मुब्तला होगा, इस बात का यकीन नहीं है बल्कि सिर्फ अंदेशा है, तो ऐसे आदमी के लिए निकाह करना वाजिब है। और अगर किसी की शहवत हद से ज़्यादा बड़ी हो, शहवत का बहुत सादा गलबा हो, तो ऐसे आदमी के लिए निकाह करना सुन्नत मुअक्किदा है। और अगर किसी शख्स को इस बात का अंदेशा है कि वो शादी कर रहा है, निकाह कर रहा है, तो अपनी बीवी का महर नहीं दे पाएगा, उसका नानो नफका नहीं दे पाएगा, और जो फराइज़े मुतअल्लिक़ा हैं उन्हें पूरा नहीं कर पाएगा। अगर इन बातों का अंदेशा है तो ऐसी सूरत में निकाह करना मकरूह है। और अगर इस बात का यकीन है कि कोई शख्स शादी कर रहा है, तो शादी करने के बाद वो अपनी बीवी का महर नहीं दे पाएगा, नानो नफका नहीं दे पाएगा, और जो फराइज़े मुतअल्लिक़ा हैं उन्हें पूरा नहीं कर पाएगा। अगर इस बात का यकीन है तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स के लिए निकाह करना हराम है। कि निकाह की कुछ सूरतें होंगी। अब निकाह किस चीज का नाम है, निकाह किसे कहते हैं, निकाह कैसे किया जाता है, इसका बयान समझ। आसान लफ्जों में आप यूं समझिए कि निकाह ये उस अक़्द को कहते हैं जिससे मर्द का औरत से जिमा और बोसो किनार हलाल। और इस्तिलाह शरअ में इंदल अहनाफ हमारे इमाम से कितना इमाम आज़म की नस्ल निकाह की तारीफ कुछ यूं बयान की गई है, अन्निकाहु यनअक़िदु बिल इजाब वल क़बूल बिलफ़्ज़ैन
ایعبر عن الماضی او الاستقبال بحضور شاہدین عاقلین بالغین حرین، یعنی نکاح یہ اس عقد کو کہتے ہیں جو منعقد ہوتا ہے ایجاب اور قبول سے۔ مثلا ایک کہے کہ میں نے اپنے آپ کو تیرے نکاح میں دیا، دوسرا کہے میں نے قبول کیا، یہ ایجاب اور قبول ہے، اور ایجاب اور قبول کے مجموعہ کا نام نکاح ہے، تو نکاح منعقد ہوتا ہے ایجاب اور قبول سے، دو ایسے لفظوں سے جن کی تعبیر کی جاتی ہے زمانے ماضی گزرے ہوئے زمانے سے یا زمانے استقبال آنے والے زمانے سے بے حضور شاہدین دو گواہوں کی۔ اب نکاح کے گواہ کیسے ہونے چاہیے اس کا بیان آسان ہے۔ بے حضور شاہدین عاقلین، نکاح کے جو دو گواہ متعین کیے جاتے ہیں یہ دونوں گواہ عقل والے ہیں، لہذا کوئی پاگل اور مجنون شخص کسی نکاح کا گواہ نہیں بن سکتا۔ بالغ نکاح کے دونوں گواہ بالغ ہوں، لہذا کوئی نابالغ اور چھوٹا بچہ نکاح کا گواہ نہیں بن سکتا۔ حرین نکاح کے جو تو گواہ متعین کیے جاتے ہیں ایک لڑکی والوں کی جانب سے اور ایک لڑکے والوں کی جانب سے، یہ دونوں گواہ آزاد ہوں، کسی کے غلام نہ ہوں، لہذا کوئی غلام نکاح کا گواہ نہیں بن سکتا۔ اور سب سے بڑھ کر مسلمین نکاح کے دو گواہ جو متعین کیے جاتے ہیں ان کا مسلمان ہونا چاہیے۔ تو ایجاب اور قبول یہ نکاح کے دو رکن ہیں، تو گواہوں کا ہونا شرط ہے اور مہر یہ واجب ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو نکاح میں سب سے زیادہ تم نکاح کی شرط کا یعنی مہر کا خیال کیا کرو، اس لیے کہ مہر کے عورت کا حق ہے، یہ مل کے متعہ ہے، یہ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بیوی کا حق ادا کرے، اس لیے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے میدان میں اس سے اس بارے میں سوالات کیا جائے گا اور وہ حقوق العباد میں گرفتار ہوگا۔ لہذا شوہروں کو چاہیے، مردوں کو چاہیے کہ اپنی بیوی کا حق مہر ادا کر دیں، یا اگر شوہر یا اگر عورتیں چاہیں تو معاف۔ یہ نکاح کی تعریف اور اس کا تعارف ہو گیا۔ اب نکاح کیوں کیا جاتا ہے، کن اسباب اور کن وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے، آپ اس کا بیان سماعت کریں۔ ہمارے اور آپ کے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین، یعنی نکاح کیا جاتا ہے چار وجوہات کی بنا پر۔ خواتین سے عورتوں سے شادی کی جاتی ہے چار وجوہات کی بنا پر۔ پہلی وجہ میرے آقا ارشاد فرماتی ہیں لمالہا، خواتین کی مالداری کی بنا پر، مالدار خاتون سے ہماری شادی ہو جائے گی، مالدار خاتون سے ہمارا نکاح ہو جائے گا تو ہمارے حصہ میں بھی مال آ جائے گا۔ دوسری وجہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لحسبها، خاندان حسب نسب کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں اعلیٰ خاندان میں، فلاں اونچے خاندان میں ہمارا رشتہ مناکحت ہو جائے گا تو وہ ہمارے باسی بن جائیں گے، ہمارے وقت پر کام آئیں گے۔ تیسری وجہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لجمالها، عورتوں کی خوبصورتی اور اس کو جمال کی بنا پر قلب کا دل کا میلان ہوتا ہے اور نکاح کیا جاتا ہے۔ چوتھی وجہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لدینہا، دینداری کی بنا پر، خواتین کی پرہیزگاری کی بنا پر، ان کی ایمانداری کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، جو نکاح دینداری کی بنا پر کیا جائے وہ کامیاب ہے۔ یعنی یہ نوجوانوں کی جماعت جب تم میں سے کوئی اپنی شادی اور نکاح کا ارادہ کرے تو خواتین کی
مالداری بھی دیکھے، ان کا حسن و جمال بھی دیکھے، ان کا خاندان حسب نسب دیکھے، لیکن ترجیح مالداری کو نہ دے، ترجیح خاندان کو نہ دے، ترجیح حسن و جمال کو نہ دے، اگر ترجیح کسی چیز کو دے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں دینداری کو دے، اس لیے کہ جس خاتون سے، جس عورت سے، جس لڑکی سے آپ شادی کریں گے، آپ نکاح کریں گے، وہ نہ صرف آپ کی بیوی ہوگی بلکہ کل ہونے والے آپ کے بچوں کی ماں۔ لہذا اس تصور کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ آپ نکاح کیجئے کہ ہم جس سے شادی کریں گے وہ نہ صرف ہماری بیوی ہوگی بلکہ کل ہونے والے ہمارے بچوں کی ماں بھی ہوگی۔ لہذا آپ دیندار لڑکی سے شادی کیجئے، دیندار لڑکی جب آپ کی شریک حیات بنے گی، آپ کے بچوں کی ماں بنے گی، تو وہ اپنی دینداری سے آپ کے گھر کے ماحول کو جنت کا ماحول بنا دے گی، آپ کے بچوں کی اچھی پرورش کرے گی، آپ کے بچوں کی اچھی تربیت کرے گی، آپ کے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے کا ڈھنگ بتائے گی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّینِ، دینداری کو ترجیح۔ یہودی عموماً مالداری کی بنا پر نکاح کرتے ہیں، عیسائی حسن و جمال کی بنا پر نکاح کرتے ہیں، اور میرے مصطفیٰ کے غلام دینداری کی بنا پر۔ ابو الاسود الطویلی یہ ایام جہالت کا عرب کا بہت بڑا شاعر ہے۔ ایک بار اس نے اپنے بچوں سے دوران گفتگو کہا کہ اے میرے بچوں، میں نے تم پر احسان کیا ہے، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی احسان کیا ہے اور تمہارے پیدا ہونے کے بعد بھی احسان کیا۔ تو اس کے بچوں نے کہا والد گرامی، آپ نے ہمارے پیدا ہونے سے، آپ نے ہمارے پیدا ہونے کے بعد جو ہم پر احسانات وہ تو ہماری سمجھ میں آتے ہیں، آپ نے ہماری اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، ہماری بہترین پرورش کی، ہماری ہر خواہشات کو پورا کیا، ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی اور تکلیف میں نہیں پڑنے دیا، کہنے سے پہلے ہماری ہر آرزو کو آپ نے پورا کیا، بلا شبہ یہ آپ کا ہم پر احسان ہے جو آپ نے ہمارے پیدا ہونے کے بعد ہم پر کیا ہے۔ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی تم پر احسان کیا ہے، لہٰذا آپ نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہم پر کیسے احسان کیا ہے ذرا اس کی وضاحت فرما دیں۔ تو ابو الاسود الطویلی یہ کہنے لگا کہ اے میرے بچوں، جب میں نے اپنی شادی کے لیے، جب میں نے اپنے نکاح کے لیے خاتون کی تلاش کی تو چونکہ میں شاعر تھا لہٰذا میری طبیعت میں یہ بات تھی کہ میں خوبصورت خاتون سے شادی کروں گا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ جس خاتون سے، جس لڑکی سے، جس عورت سے میں شادی کروں گا وہ نہ صرف میری بیوی ہوگی بلکہ کل ہونے والے میرے بچوں کی ماں بھی ہوگی، لہٰذا یہ میرا وہ احسان ہے کہ میں نے جب اپنی شادی کے لیے، اپنی نکاح کے لیے خاتون کی تلاش کی تو خوبصورت بیوی کے حوالے سے نہیں بلکہ تمہارے لیے اچھی ماں کے حوالے سے۔ یہ میرا احسان ہے جو میں نے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے۔ اب دینداری کی بنا پر جو نکاح کیے جاتے ہیں اس کا انجام اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ ذرا سمجھ کریں۔ خلیفہ دوم حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ عمر فاروق اعظم کی یہ عادت تھی، ان کا یہ معمول تھا کہ آپ رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں مدینہ شریف اور گرد و نواح کی بستیوں کا آپ گشت فرمایا کرتے تھے۔
یہ جاننے کے لیے کہ ہماری رعایا میں کون کس طرح سے ہے، اس کو کون سی پریشانیاں لاحق ہیں، اس کو کون سی مصیبتیں ہیں، اس کو مدد کی ضرورت ہے، آپ اپنی رعایا کے حالات کی خبر گیری کے لیے گشت فرماتے تھے۔ ایسے ہی ایک رات جب امیر المومنین مدینہ شریف کا گشت فرما رہے تھے تو ایک مکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے آپ نے ایک بوڑھی کی آواز کو سنا۔ وہ اپنی بیٹی سے یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹی اٹھو، دودھ میں پانی ملا دو۔ اس کی بیٹی کہتی ہے امی جان کیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین عمر فاروق اعظم نے دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے منع فرمایا ہے؟ اس لڑکی کی ماں نے کہا کہ یہ بیٹی عمر کہاں پر دیکھ رہی ہے؟ تو اس لڑکی نے جو جواب دیا وہ اس قابل ہے کہ اسے سنا جائے۔ وہ لڑکی جواب دیتی ہے امی جان عمر اگرچہ نہیں دیکھ رہی ہے لیکن جس خدا نے قانون بنایا ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر نہ دیکھا جائے وہ خدا تو دیکھتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ لڑکی جواب دیتی ہے امی جان عمر اگرچہ نہیں دیکھ رہی ہے لیکن جس خدا نے یہ قانون بنایا ہے، جس خدا نے عمر کو خلیفہ بنایا ہے وہ خدا دیکھ رہا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کو لڑکی کی ایمانداری بھری کے بعد اتنی پسند آتی ہے کہ آپ واپس اپنے گھر کی جانب چلے آتے ہیں، اپنے سارے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور ان سے ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس لڑکی کے چہرے کو نہیں دیکھا ہے، صرف اس کی آواز کو سنا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس لڑکی کو اپنی بہو بنا کر اپنے گھر لے آؤں۔ کیا پتا کہ اس لڑکی کے بدن سے اللہ تعالیٰ میری نسل میں کوئی ایسا فرزند پیدا فرما دے کہ میرا نام قیامت تک کے لیے تاریخ میں روشن۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے صاحبزادے حضرت امام عاصم عرض کرتے ہیں ابو جان اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو میں نکاح کے لیے تیار۔ لہذا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پھر واپس بوڑھی کے مکان کی جانب چل پڑے اور اس کے گھر کے سامنے پہنچ کر آپ نے دروازے پر دستک دی۔ جب بوڑھی نے دروازہ کھولا اور عمر فاروق اعظم کو دیکھا تو حضرت عمر کو دیکھ کر وہ گھبرا جاتی ہے، خوف سے کانپنے لگتی ہے۔ لگتا ہے عمر نے میری دودھ میں پانی ملانے والی بات کو سن لیا ہے اور اب میری خیر نہیں ہے۔ لیکن حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں بوڑھی ماں میں نے آپ کی بیٹی کی ایمانداری کی باتوں کو سنا ہے، میں نے اس کے چہرے کو نہیں دیکھا ہے، لیکن میں آپ کی بیٹی کے لیے اپنے بیٹی کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹی کا نکاح آپ کی بیٹی سے کر دوں۔ میری یہ خواہش ہے، ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی سے اللہ تعالیٰ میری نسل میں کوئی ایسا فرزند پیدا فرما دے کہ میرا نام قیامت تک کے لیے روشن ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہذا حضرت عمر نے اپنے بیٹی کا نکاح اس غریب عورت کی بیٹی سے کر دیا۔ اب علماء بیان فرماتے ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم کی خواہش کا تاریخ نے ایسا اہتمام کیا کہ اسی لڑکی کے بدن سے، اسی لڑکی کے جسم سے حضرت عاصم کی نسل میں حضرت عمر ابن عبد العزیز پیدا ہوئے جن کا نام تاریخ میں سورج کی طرح چمکاتا ہے اور جنہیں دنیا عمر ثانی یعنی دوسرا عمر کہہ کر پکارتی ہے۔ فیا ایھا الناس اے لوگوں، وہ عمر فاروق اعظم جو 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہیں، تنہا خلیفہ ہیں، انہوں نے جب اپنے بیٹے کی شادی کی تو مالداری کو ترجیح نہیں دی، خاندان کو ترجیح نہیں دیا، حسن و جمال کو ترجیح نہیں دیا، بلکہ آپ نے دینداری کو ترجیح دیا اور تاریخ نے آپ کی دینداری کا، آپ کی خواہش کا ایسا احترام فرمایا کہ اسی لڑکی کے بدن سے حضرت عاصم کی نسل میں حضرت عمر ابن عبد العزیز پیدا ہوئے جنہیں دنیا عمر ثانی سبحان اللہ۔ حضرت عمر کی خواہش کا تاریخ نے ایسا اہتمام فرمایا کہ اسی لڑکی کے بدن سے حضرت عاصم کی نسل میں حضرت عمر ابن عبد العزیز پیدا ہوئے جن کی خلافت کو دیکھ کر لوگوں نے ان کی خلافت کو خلافت راشدہ قرار دیا، جن کے عدل و انصاف کو دیکھ کر لوگوں کو عمر کی یاد آ گئی اور جن کی پرہیزگاری اور تقوی شعاری کے باعث ان کے زمانے کے لوگ انہیں عمر ثانی یعنی دوسرے عمر کی۔ اب یہ تو شادی اور نکاح کے تعلق سے کچھ باتیں
اب جب مرد اور عورت بحیثیت شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں تو بحیثیت بیوی اور شوہر ان دونوں کے ایک دوسرے پر کچھ حقوق آئے گئے جن کے بارے میں جاننا اور جن کو پورا کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ضروری ہے۔ شوہر کا اس کی بیوی پر کیا حق ہے، بیوی کا اس کے شوہر پر کیا حق ہے، ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے اسے جاننا ضروری ہے تاکہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں شوہر اور بیوی جب ایک دوسرے کے حق کو ادا کریں گے، ایک دوسرے کی خواہشات کا احترام کریں گے تو انشاءاللہ ان کی ازدواجی زندگی میں، ان کی آنے والی زندگی میں کسی اختلاف اور لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس سے پہلے قرآن کریم کی چند آیتیں آپ سماعت فرمائیں۔ ازدواجی زندگی کے تعلق سے شوہر اور بیوی کی ازدواجی زندگی خوشگوار گزرے، ان کی آئندہ زندگی میں کسی اختلاف اور لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آئے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا حسین فلسفہ بیان فرمایا ہے۔ دوسرے پارہ میں ارشاد فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لکم، یعنی اے مردو عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہے، یعنی جس طرح سے آدمی لباس پہن کر، کپڑا پہن کر اپنے بدن کو چھپاتا ہے، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں اور ایک دوسرے کے عیوب کو چھپائیں۔ دوسری جگہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ حسن معاشرت کرو، اچھی اخلاق سے پیش آؤ۔ تیسرے مقام پر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ جس طرح سے ایک شخص کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے کھیت میں جو چاہے وہ کرے، وہ چاہے دھان اگائے چاہے گیہوں اگائے، اسی طرح سے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، جس طرح سے چاہو ان سے فائدہ حاصل کرو۔ یہاں پر اس بات کا خیال رہے، اس بات کی وضاحت کر دوں کہ یہاں پر وہی عورتیں مراد ہیں جو آپ کی بیویاں ہیں، آپ کے نکاح۔ بے شک سبحان اللہ۔ چوتھے مقام پر میرا رب ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے، عورت محکوم ہے، لیکن آج اس کا الٹا ہو گیا ہے، آج عورت حاکم ہو گئی ہے، مرد محکوم۔ اللہ ماشاءاللہ، جسے اللہ بچائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں تو اب بحیثیت شوہر اور بیوی ان دونوں پر ایک دوسرے کے کچھ حقوق متعین ہوتے ہیں۔ آپ اس کا بیان سماعت فرمائیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا شوہر پر اس کی بیوی کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے نان و نفقے کا انتظام کرے، یعنی کھانے کے لیے کھانا، پہننے کے لیے کپڑا، رہنے کے لیے مکان اور وہ تمام ضروریات زندگی جو ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے پیش آتی ہیں، شوہر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے ان ساری چیزوں کا انتظام کرے۔ یہ شوہر پر اس کی بیوی کا پہلا۔ مزید میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں شوہر پر اس کی بیوی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کا غیر مہر ادا کرے۔ مہر یہ بیوی کا حق ہے، یہ ملک متاع کی عوض دیا جاتا ہے، لہذا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مردوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی بیویوں کا غیر مہر ادا کریں۔ اگر وہ اپنی بیویوں کا
دین مہر ادا نہیں کریں گے تو قیامت کے روز ان سے اس بارے میں سوالات ہوگا اور وہ حقوق العباد کے سلسلے میں گناہ میں گرفتار ہوں گے، یا یہ کہ اگر بیوی چاہے تو اپنا مہر معاف کر۔ بے شک مزید میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں شوہر پر اس کی بیوی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ شوہر جب کھائے تو اپنی بیوی کو بھی کھلائے، بے شک جب خود پہنے تو اپنی بیوی کو پہنائے، اور اگر کسی وجہ سے مارنا پڑے تو میرے آقا ساتھ فرماتے ہیں چہرے پر نہ۔ بے شک ہماری اور آپ کی قیامت تک کے سارے مسلمانوں کی ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں مردوں کے لیے یہ ضروری ہے، مردوں پر شوہروں پر ان کی بیوی کا حق یہ ہے کہ ان کے لیے نان و نفقے کا انتظام کریں، ان کے مہر کا انتظام کریں، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کریں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں، ان کے لیے اچھی معاشرت کا انتظام کریں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں شوہر پر اس کی بیوی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو گالی نہ دے، اسے ایذا نہ دے، اسے تکلیف نہ پہنچائے۔ ہماری اور آپ کی ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں کہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے برا وہ ہے جو اپنی بیوی کو ستائے، اپنی بیوی کو مارے پیٹے، اور میرے آقا یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے حق میں اچھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مختصر طور پر بیوی کے شوہر پر اس کے حقوق ہو گیا۔ اب شوہر کے بیوی پر کیا حق ہے اس کا بیان آپ ساتھ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بیوی پر اس کے شوہر کا پہلا حق یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی خدا داد عظمت و وقار کو ملحوظ خاطر رکھے، اس کی عزت کرے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ دوسرا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بیوی پر اس کے شوہر کا اتنا بڑا حق ہے کہ شوہر اگر اپنی بیوی کو یہ حکم دے کہ پیلے پہاڑ سے پتھر کالے پہاڑ پر لے جا اور کالے پہاڑ سے سفید پہاڑ پر لے جا، جو کہ نہایت ہی مشکل کام ہے، نہایت ہی دشوار گزار ہے، تو بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ یعنی کہ شوہر اگر اپنی بیوی کو کسی ایسے کام کا حکم دے جو نہایت مشکل ہو، جو نہایت دشوار ہو، تو بیوی کے لیے ضروری ہے کہ بیوی کے لیے اس کے شوہر پر بیوی کا حق ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان۔ مزید میری آقا ساتھ فرماتے ہیں بیوی پر اس کے شوہر کا ایک حق یہ بھی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے جنسی خواہش کی تکمیل، یعنی شوہر جس وقت اپنی بیوی کو اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے بلائے تو بیوی اگرچہ روٹیاں پکا رہی ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ سارا کام چھوڑ کر اپنے شوہر کی خواہش کو پورا کرے۔ بے شک بے شک۔ ہمارے اور آپ کے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر اور بیوی کی زندگی خوشگوار گزرے، ان کی زندگی میں کسی اختلاف اور لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آئے، اتنا حسین فلسفہ ارشاد فرمایا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں شوہروں کے لیے کہ اے شوہروں، تم اپنی بیویوں کو اگر کسی بات کے لیے تمہیں تمہاری بیویوں کی کوئی بات ناپسند ہو تو یقیناً کچھ باتیں ایسی بھی ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی۔ اگر تمہیں تمہاری بیویوں کی کچھ ادائیں ناپسند ہوں تو یقیناً کچھ ادائیں پسند بھی ہوں گی، اس لیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی انسان میں ساری عادتیں بری ہوں، یقیناً اس کے اندر کچھ عادتیں اچھی بھی ہوں گی۔ لہٰذا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مردو، اگر تمہیں اپنے بیویوں کی کچھ عادتیں بری لگیں تو یقیناً کچھ عادتیں ایسی بھی ہوں گی جو تمہیں اچھی لگیں گی۔ انہیں میں سے ایک عادت یہ ہے کہ عورت کا اظہار کرنا، شوہر اس بات کا خیال کرے کہ میری بیوی نے میرے لیے اپنے گھر کو چھوڑا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے، اپنا وطن چھوڑا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑا ہے۔ اور شوہروں کو میرے آقا یہ ارشاد فرماتے ہیں بیویوں کے حق میں کہ اگر میری شریعت میں کسی کا کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں خواتین کو، میں عورتوں کو یہ حکم دیتا کہ اپنے شوہروں پر سجدہ کریں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے کتنی حسین بات ارشاد فرمائی ہے
ایک جانب عورتوں کو بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو بھی حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اور دوسری جانب میرے آقا نے شوہروں کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی بیویوں کی کچھ عادتیں ناپسند لگیں تو یقیناً کچھ عادتیں ایسی بھی ہوں گی جو تمہیں پسند ہوگی، اور انہی میں سے ایک عادت یہ ہے کہ تم یہ سوچ لینا، اس بات کو ذہن و فکر میں لے آنا کہ میری بیوی نے میرے لیے اپنا گھر چھوڑا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں شوہر اس بات کو مد نظر رکھے اور بیوی اس بات کو خیال میں رکھے تو انشاءاللہ الرحمن یہ دو ایسی باتیں ہیں، دو ایسی وجہیں ہیں جو شوہر اور بیوی کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن ان کی آئندہ زندگی میں، ان کی سماجی زندگی میں اس اختلاف اور لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں۔ سبحان اللہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجمع میں جلوہ افروز تھے کہ اتنے میں ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا اونٹ دیوانہ ہو گیا ہے، یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، لہذا آپ چل کر اسے دیکھ لیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ ان کے باغ کی جانب چل پڑتے ہیں۔ جب باغ کے دروازے پر میرے آقا پہنچتے ہیں تو اونٹ دور سے آپ کو دیکھتا ہے، آپ کی جانب دوڑ پڑتا ہے۔ صحابہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے دل میں اس بات کا خوف کیا کہ یہ پاگل اور دیوانہ اونٹ کہیں رسول اللہ کو ایذا نہ پہنچائے، لیکن ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ اونٹ قریب آتا ہے تو سرکار کے قدموں میں چھپ جاتا ہے، سرکار کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب جانور آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، چرندہ پرندہ آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، پیڑ پودے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو یا رسول اللہ ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، نحن آپ کو نسجد للنبی کے یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ صحابہ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ یہاں پر صحابہ جس سجدے کی بات کر رہے ہیں یہ سجدہ تعبدی نہیں ہے بلکہ سجدہ تعظیمی ہے۔ سجدہ تعبدی تو صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے۔ جس سجدے کی بات صحابہ کر رہے ہیں یہ سجدہ تعظیمی ہے جو آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا تھا اور یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی نے۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میری شریعت میں، میری امت میں کسی کا کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر کسی کا کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو اسی موقع پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میری امت میں اگر کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں خواتین کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ میرے آقا نے اس بات کو بتا کر شوہروں کے بلند مقام کو ظاہر فرما دیا کہ اے عورتوں اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو عورتوں کو یہ حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ اور دوسری جانب میرے آقا شوہروں کو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی بیویوں کی اگر کچھ عادتیں تمہیں ناپسند ہوں تو یقیناً کچھ عادتیں ایسی ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی، انہی میں سے ایک عادت یہ ہے تم یہ سوچ لینا، اس بات کو اپنے خیال میں لے آنا کہ میری بیوی نے میرے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے، اپنا وطن چھوڑا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑا ہے، تو یقیناً یہ تو ایسی باتیں ہیں، تو ایسی وجوہات ہیں جو شوہر اور بیوی کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن ان کی آئندہ زندگی میں، ان کی سماجی زندگی میں کسی اختلاف اور لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے
کہ ہم دین کی باتیں سیکھنے میں شرم محسوس نہ کریں. بے شک بے شک اللہ تعالیٰ بات کو بیان فرمانے میں شرم کا اظہار نہیں کرتا. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم شادی اور نکاح کا ارادہ کریں تو ہم اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر لیں. ہم کتابوں کے ذریعے سے پڑھ لیں یا علماء کی مجلس سے پڑھ لیں, علماء کی زبانیں سن لیں کہ ہماری بیوی پر کیا حق ہے, ہماری بیوی کا ہم پر کیا حق ہے, تاکہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں جب ہم ان حقوق کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہماری ازدواجی زندگی خوشگوار گزرے گی. اسی لڑائی جھگڑے اور اختلاف کی نوبت نہیں. بے شک سبحان اللہ. بس انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں مولا کہ مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی قسم یا سہون کوئی چھوٹی بڑی غلطی کبھی کوتاہی رہ گئی تو تیرے ان بندوں کو گواہ بنا کے میں توبہ کرتا ہوں. وما توفیقی الا باللہ. استغفر اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.